अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। दो टोक वाशगाफ साफ साफ, ये है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जवाब अमरीकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए, जिसका प्रोमो रिलीज़ कर दिया गया है सिर्फ, और इंटरव्यू बाद में सारा इंटरव्यू जो है वो नशर होगा। लेकिन उन्होंने जो साफ साफ जवाब दे दिया है वो ये कि अमेरिका को कोई अड्डे नहीं दिए जा रहे। और इस पर जो एंकर हैं वो काफ़ी चौंक भी गए। उन्होंने बड़ा हैरान होकर पूछा कि सीरियसली कि आप संजीदा हैं ये बात कहते हुए। तो इस हद तक तो हमें एक तब्दीली नज़र आ रही है कि हम अपना जो मौक़िफ़ है वो दो टोक अंदाज में तो बयान कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे सवालात अभी बाकी हैं। वो सवालात ये हैं कि अगर पाकिस्तान वाकई ऐसा कर रहा है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, तो फिर इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं। खुदा न खास्ता कोई खदशात, कोई ख़तरात ऐसे तो नहीं जो हमें फिर भी लाहक होंगे। हमें इस सिलसिले में क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए और हम क्या रख रहे हैं। ओवरऑल जो अफ़गानिस्तान में सूरत हाल है, ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल उससे जुड़ी हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में अमरीकी इनख़ला के बाद भी पीस फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा। उसका रास्ता कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, और इंडिया का बढ़ता हुआ असर रसूख इसमें क्या नया गुल खिला सकता है। ये वो सारे सवालात हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। और आज के शो में स्पेशली हमने दावत दी है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब को, वो भी हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहती हूँ शो में। बहुत शुक्रिया जी। जनरल साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज सबसे पहले मैं आप ही से बात करना चाहूँगी। सर, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि ये जो स्ट्रेटजी है इसको हम समझ लें कि ये अब ऑफिशियल स्ट्रेटजी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया है कि हम अड्डे नहीं दे रहे। तो क्या ये पाकिस्तान का एक पॉलिसी शिफ्ट है कि अब हम अमेरिका के साथ मजीद कोऑपरेशन से इनकार कर रहे हैं, इसको यूँ समझा जाए? जी, मेरा ख्याल है कि बड़ा वाज़ेह है और अब इसमें तो कोई शक शुबा रहा भी नहीं है। और जैसे आप कह रही थी कि इसके क्या नुकसानात या फ़ायदे हो सकते हैं, तो नुकसानात की एक फ़हरिस्त है और एक फ़ायद की फ़हरिस्त है। मैं दोनों आपके सामने रख देता हूँ और हिलाली साहब और बाकी भाई हैं वो उसका मुवाज़ना कर सकते हैं। जो पहले बात मैं आपको ये बता दूं, मेरा अपना असेसमेंट ये है कि अभी अमेरिका का फुल प्रेशर आपके ऊपर नहीं आया है। उसकी वजह ये है कि अभी वो उनका इनखला जारी है, वो बड़े प्रिकेरियस सिचुएशन में है। इस वक्त उनकी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है। इस वक्त वो इस पोजीशन में नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको कुछ कहें, जब तक कि उनके, और ये मेरा ख्याल है जुलाई के बाद आप देखेंगे कि तेवर बदलेंगे, बहुत ज़्यादा दबाव आएगा। किस शक्ल में आएगा? FATF, IMF, वर्ल्ड बैंक, मिडल ईस्ट कंट्रीज और कुछ और भी हो सकता है। तो पाकिस्तान ने इस सब का मुवाजना कर लिया होगा और इसके मुकाबले में जो हमारे वाइटल इंटरेस्ट हैं, CPEC, चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ईरान, तो बस मैंने मुख्तसर ये बात कर दी है। नाज़रीन भी अच्छी तरह समझते हैं, पैनलिस्ट भी अच्छी तरह समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि जो दूसरी मैंने लिस्ट गिनवाई है उसमें वजन है और वो हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं, और जो मैंने पहले लिस्ट गिनवाई है वो भी काफ़ी गंभीर हैं, लेकिन वो शायद हमारे शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट हैं। और जब इन दोनों को आपस में बैलेंस आउट किया जाए तो हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ज़्यादा वजन रखते हैं। तो पाकिस्तान को ये फैसला करना ही था। हर वक्त दो कश्तियों में पैर नहीं रखा जा सकता। कभी कभी वैसे तो बेस्ट डिप्लोमेसी तो यही होती है। लाली साहब आपको बताएंगे कि आप सबके साथ मिलकर चलें। अभी भी हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई खुदा न खास्ता दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं सुपर पावर से, लेकिन हमने अपने इंटरेस्ट को पहचान लिया है और अल्लाह करे कि सब ये बात समझ चुके हों, जितने भी लोग हैं वज़ीर आज़म के, और इस पर कायम भी रहें। जी ठीक है जनरल साहब, मैं दोबारा आती हूँ, फिर मजीद भी मैं ज़रा डिटेल में आपसे जानूंगी कि खदशात और ख़तरात क्या पाकिस्तान को इस पर हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर सकता है पाकिस्तान। लेकिन इससे पहले हिलाली साहब का कॉमेंट मैं इसलिए लूँगी कि हिलाली साहब ने कुछ दिन पहले ही इस हवाले से जब हम गुफ्तगू कर रहे थे अपने प्रोग्राम में, तो ये डिमांड की थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद आकर क्लियरली इस पर आंसर करना चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। तो हिलाली साहब, अब आप इस हवाले से सेटिस्फाइड हैं? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो स्टेटमेंट आया है, क्या अहमियत देंगे आप इसे? जी, मैं सेटिस्फाइड हूँ और मैं समझता हूँ कि जनरल साहब ने जो अभी आप एक्सप्लेन किया है, उन्होंने भी बड़े ससिंक्टली उन्होंने कहा है द प्रोज एंड कॉन्स, और जिधर हमें प्रेशर आएगा।
میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہاں ہمارے جو لیڈرز رہے ہیں وہ زیادہ کچھ خاص لرننگ والے لوگ نہیں تھے. میں نہیں کہوں گا کہ تھے مگر ان میں کوئی خاص قابلیت نہیں تھی, تو اس لیے انہوں نے تاریخ سے کچھ سیکھا نہیں, زیادہ نہیں سیکھا. اور جیسے لوگ کہتے ہیں you have to learn from history, اگر آپ نہیں سیکھیں گے then you are condemned to repeat it. اب لکیلی میرے خیال میں ہمارے پاس اس وقت ایک لیڈر ہے جو یہ کچھ سیکھا ہے اور واضح ہے کہ وہ سیکھا ہے. کیا سیکھا ہے؟ وہ سیکھا یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے جنگوں میں ہم انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے, دوسرے ملکوں کے معاملے میں ہم انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے, and we must not take sides. وہ ایکچولی جو کہا ہے اس جرنلسٹ کو, وہ یہ نہیں کہا ہے کہ no more, اس نے کہا ہے بیسکلی never again. ہم پھر ایسی غلطی نہیں کریں گے کہ ہم اپنا زمین یا ایئر اسپیس ایک ملک کو دیں گے کہ ادھر سے وہ جا کے اٹیک کریں اور یا ڈرونز لانچ کریں, جیسے انہوں نے PPP کے زمانے میں 380 ڈرون اٹیکس کیے تھے, نون کے زمانے میں لگ بھگ 70, اور اب تک شکر ہے کوئی ڈرون اٹیک پاکستان کے سوئل سے نہیں ہوا ہے. مگر ایک چیز میرے خیال میں ہمیں افغانستان کو ایک سوٹیبل طریقے سے کرنا چاہیے, کہنا چاہیے, وہ ایک سٹلی کہنا چاہیے, مگر کہنا ضرور چاہیے کہ اگر آپ کے زمین سے پھر کوئی اٹیکس ہمارے خلاف آتے ہیں ایئر سپیس یا زمین سے, پھر ہمارے بھائی ہم اس کا جوابی کارروائی کریں گے, اور ہمارا جو اس کا پالیسی اس وقت کا ہے اس کو بھی ہم ریویو کریں گے. In other words, not only will we retaliate, we will review. میں آپ کچھ لوگ, اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں کچھ لوگ, معاف کریے ٹائم بہت ہے میرے خیال میں پروگرام, میں یہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ یہ نہیں کہنا چاہیے ہمیں, ایک قسم کی دھمکی ہوتی ہے اور شاید اچھا نہیں لگے گا. میں کہتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں کہنا چاہیے. اس لیے کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ انڈیا اور دوال اور کچھ اور لوگ ابھی سے افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, اور وہ کیوں بات چیت کر رہے ہیں اور وہ کس بات پہ بات کر رہے ہیں. وہ وہی کریں گے ان کے ساتھ جو غنی کے ساتھ کیا تھا, اور غنی کو انہوں نے کیا آفر کیا, بیسکلی رشوت, منی. انہوں نے $3 بلین چار بہار کے لیے دیے تھے, 4 لین ہائی وے بنایا اکراس افغانستان ٹو سینٹرل ایشیا فرام چار بہار, پارلیمنٹ کی بلڈنگ بتائی, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ دے سکتے ہیں جن کا افغانیوں کا رال ٹپکے گا. تو میں ختم کر کے یہ کہتا ہوں کہ اس لیے کہ یہ سب چیزیں ابھی آنے والے ہیں, we must make it obvious کہ ہمارا جو کہ ہمیں صاف جواب افغانستان کو بھی دینا چاہیے, اپنی اسٹیٹڈ پالیسی دینی چاہیے, اور امریکہ کو جیسے ہم نے دیا ہے. عمران صاحب, بلال صاحب کا تو ایک ڈیٹیل موقف آ گیا. افغانستان اور پاکستان کے ریلیشن پہ میں بعد میں آؤں گی, لیکن پہلے میں امریکہ اور پاکستان کی جو بات کر رہی تھی اسی کی طرف آپ سے سوال. کیا آپ کی تسلی ہو گئی ہے, کوئی شک شبہ باقی ہے ابھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ جتنے واضح یا واشگاف الفاظ میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنا موقف پیش کر دیا ہے امریکی ٹیلی ویژن کو, جو آپ بات کر رہی تھی نا کہ وہ اینکر پریشان ہو گیا, کیونکہ جو امریکی ہیں ان کو یہ عادت نہیں ہے ماضی میں. عمران صاحب, آپ کو تو نہیں کوئی ایسا حیرت کا جھٹکا لگا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس حیرت کو چھوڑ دیں, وزیر اعظم کے جواب کو بھی چھوڑ دیں, آپ وزیر اعظم کے اعتماد کو دیکھیں. عمران خان صاحب کی اس موقع پہ جتنی بھی تعریف کی جائے, جس طرح پورا اعتماد لہجے میں اور پورا اعتماد طریقے سے انہوں نے کہا ہے اور ان کو انکار کیا, وہ واقعی قابل تحسین ہے. اب امریکی اور پاکستانی تعلق کی جو آپ نے بات کی اس کی طرف ایک سیکنڈ اگر میں تھوڑا سا آپ کا اسی سوال کے, آپ نے کہا اعتماد, یہ اعتماد کی وجہ کیا ہے کہ سب ایک پیج پر ہیں یہ, یا اس وقت ویسے ہی سچویشن ایسی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ شکست خوردہ ہے, تو وہ بھی ہمیں کیا کہہ سکتا ہے؟ نہیں, اس کی نہ تو ایک پیج وجہ ہے نہ شکست خوردہ امریکہ ہے. اس کی وجہ خود عمران خان ہے, کیونکہ عمران خان کی ایک اپنا, عمران خان کا ایک ماضی ہے. عمران خان کی سیاست کو دیکھیں, بطور پلیئر ان کو دیکھیں, وہ جس بات کا فیصلہ کر لیتے تھے اس پہ پھر ڈٹ جاتے تھے.
ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی بات پہ ڈٹیں تو وہ 100% ٹھیک ہی ثابت ہو، لیکن آپ ان کی نیت پہ اس وقت شک نہیں کر سکتے. وہ اس نیت سے یہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں کہ اس ملک کو اور اس قوم کو اس فیصلے سے فائدہ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلیئرٹی اس معاملے میں ان کی بالکل ٹھیک ہے. اس سے ملک اور قوم کو فائدہ ہوگا. اور یہ تھرو آؤٹ ہی ان کا ایک وہ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. انہوں نے تو ڈرون کے خلاف آپ کو یاد ہوگا وزیرستان تک گئے تھے، مارچ کیا تھا. وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے، تو وہ کیسے اس سے بالکل بیک آؤٹ کر جائیں. اب آ جاتے ہیں واپس امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی طرف. دیکھیں جیسے جنرل صاحب ابھی بتا رہے تھے، آپ کو امریکہ کے معاملے میں ایک چیز دیکھنی ہوگی. وہ کہتے ہیں نا یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. امریکہ نے کب آپ کے ساتھ اپنے فائدے کے علاوہ کو تعاون کیا ہے؟ کب آپ کی مشکل میں وہ آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے ہیں؟ کب انہوں نے آپ کی جنگ کو اپنی جنگ سمجھا؟ کبھی بھی نہیں. اور اگر اب آج آپ کے لیے یہ موقع ہے کہ آپ اس وقت چھوڑ کے آپ دیکھیں ماضی میں چلے جائیں. لوگ کہتے ہیں جی اس وقت اگر لیاقت علی خان کے دور میں یہ فیصلہ کر لیا جاتا کہ پاکستان نے امریکی کیمپ میں جانا ہے یا رشین کیمپ میں تو شاید رزلٹ مختلف ہوتا. میں یہ نہیں کہتا کہ امریکہ کیمپ چھوڑ کے آپ بہت خوشحال ہو جائیں گے، لیکن کم از کم یہ دیکھیں چین نے ہمیشہ آپ کے ساتھ دوستی نبھائی ہے. آپ نے امریکہ کے دباؤ میں اگر آگے سی پیک کو بند کر دیا، سی پیک کو سٹاپ کر دیا، اس کو روک دیا، اس کو سلو کر دیا، تو امریکہ سے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یہاں سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے، نئی راہیں بھی کھلیں گی. ٹھیک ہے، چلیے میں جنرل صاحب کی طرف لے کے جاؤں گی ڈسکشن. تو پھر جنرل صاحب، پاکستان اگر امریکہ کو اب نو کہہ رہا ہے، اگر امریکہ ناراض ہو جاتا ہے، تو امریکہ کی ناراضی مول لے کر پاکستان کو کیا نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں؟ جی ان کا تھوڑا سا میں نے ذکر پہلے کر دیا تھا کہ صاف ظاہر ہے کہ وہ امریکہ کے بارے میں ایک چیز بالکل ہمیں واضح ہونی چاہیے کہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کے پاس پولیٹیکل پاور ہے، اکنامک پاور ہے، ملٹری پاور ہے، ٹیکنالوجی کی پاور ہے. ایک اور پاور بہت ہی زہریلی ہے امریکہ کے پاس، اور وہ ہے پرسیپشن مینجمنٹ، کہ وہ لوگوں کو گورنمنٹس کے خلاف ابھارتا ہے اور فوجوں اور گورنمنٹ کے اندر تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، میسز اور فوج کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے آپ کو نشانیاں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں. ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حال ہی میں اٹیک بہت زیادہ ہو گئے ہیں افغانستان کی طرف سے. یہ بھی ایک پریشر ہے یہ، لیکن انشاءاللہ ٹیمپرری پریشر ہوگا. جو ہی کوئی نیکسٹ ڈسپنسیشن ایسی آئے گی جس کا ابھی افغانستان پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، اس لیے وہاں سے یہ جو حملے ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور یہ ہمیں کچھ دیر کے لیے برداشت کرنے پڑیں گے، ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. امریکہ جو میجر آن سلاٹ کرے گا، جو امپرسیپٹیبل ہوگا، باقی تو چیزیں میں نے پہلے گنوا دی کہ پوری کوشش کرے گا کہ آئی ایم ایف آپ کو ڈکٹیٹ کرے، ایف اے ٹی ایف کو شاید لمبا کریں اور کہیں کہ جی سارے کام آپ نے بڑے اچھے کر دیے، بس ایک رہ گیا ہمیں ویریفائی کر لینے دیجئے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اس طریقے سے آپ کو ہو سکتا ہے لٹکا دیں. اور جنرل صاحب آپ نے ایک چیز جو مینشن کی ہے، میں تھوڑے سا پلیز آپ ہی سے اس کی ایکسپلینیشن چاہ رہی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو چیزیں ہیں ان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان کی گورنمنٹ ہے ان کو الٹانے کا پلان بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے تاکہ کوئی اپنی پسند کا بندہ آئے جو ان کے آگے یس کر سکے؟ جی دیکھیں یہ تو امریکہ کی ہسٹری ہے. ابھی جیسے عمران یعقوب صاحب بتا رہے تھے کہ یہ ان کی ہسٹری ہے، رجیم چینجز، اسیسینیشنز. اب تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہاں پر لوگوں کو قتل کروایا. مطلب یہ کہ وہ ایک ٹھیک ہے وہ سپر پاور ہے، اس لیے ہم منہ بند رکھتے ہیں، یا رکھا ہوا تھا ہم نے. جب بھی موقع ملتا ہے تو پھر وہ بات ہم کر لیتے ہیں جو لوگ کرنا چاہتے ہیں بات کو. یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے. وہ عمران خان کی ذات کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور عمران خان کی حکومت کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جس کا ہمیں سد باب کرنا ہوگا، اور اس کے لیے کوئی دفاعی انتظامات کرنے ہوں گے. اور ہماری خاص کر جو میسز ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو یہ بات سمجھانے کی بہت ضرورت ہے کہ بہنوں اور بھائیوں، کسی ایسے نیریٹو میں نہ آ جانا جس سے کہ وہ آپ کو آپس میں ابھی آپ دیکھیں جتنی کڑواہٹ اس وقت ہماری پولیٹیکل ایرینا میں ہے، پہلے کبھی نہیں تھی. اور آپ دیکھیں اب تو اگر ان کے بس میں ہو تو ایک دوسرے کے گلے کاٹ دیں. اس سے شارٹ ہی ہو رہا ہے نا، اور کیا یہاں پر ہو رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جنرل صاحب معافی چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹنے کا، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت وزیر اعظم کو بھی ایک سٹیپ آگے لینا چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ خاصلی پرٹیکولرلی اس موضوع پہ ایک قومی کانفرنس بلا لیں جس میں تمام جماعتوں کو، اپوزیشن کو بھی اور اپنے اتحادیوں کو بھی بلائیں، اور ان سے کہیں کہ دیکھیں یہ معاملات ہیں، آئیں ہمارے ساتھ چلیں.
ہاں جی دیکھیں، لیکن وہ جو پرسنل انٹرسٹ ہیں اور جو لوگوں کے اپنے اپنی پارٹی کے انٹرسٹ ہیں وہ اتنے گہرے ہیں کہ اس قسم کی اپیل جو ہے میرا خیال ہے وہ کام نہیں کر پائے گی. ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے، وہ ہے لوگوں کو کے پاس جانا، لوگوں کو بتانا، لوگوں کو سمجھانا، اور ہر وہ کام کرنا جو لوگوں کے ویلفیئر کا ہو، اور ہر اس کام سے اجتناب کرنا جس میں لوگوں کو تکلیف پہنچے. بے شک اس میں آپ کو تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے، اکنامک ہٹ اور سم تھنگ، کیونکہ دیکھیں لوگ مختلف، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ سوسائٹی کے مختلف لیئرز ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کو کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ آپ ان کو پینے کا صاف پانی دے دیں، آپ ان کو سستا آٹا مہیا کر دیں، وہ آپ سے خوش ہو جائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اور چیزیں چاہیے، تو وہ ذرا دیکھنا پڑتا ہے. زیادہ لوگ لیکن آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے اور عمران صاحب نے بھی جس کو سیکنڈ کیا، ایسی ہی کچھ بات شیخ رشید صاحب نے بھی پارلیمنٹ میں بھی کی، ویسے بھی ان کی طرف سے کی گئی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اپوزیشن اس بات جو آگے جو آنے والے چند مہینے ہیں ان میں جو سچویشن چینج ہونے جا رہی ہے اس میں ہمیں بہت کچھ فیس کرنا پڑ سکتا ہے. دیکھیے ذرا وہ کیا کہہ رہے ہیں. 38 جگہ پہ لڑائی ہو رہی ہے اور 2300-2400 افغان آرمنٹس ٹروپ ود آرنامنٹس انہوں نے طالبان کو جوائن کر لیا. ہم محسوس کرتے ہیں 2-3 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور ہم سب پولیٹیکل پارٹیز کو آنے والے وقتوں کی سیاسی صورتحال پر تیاری کرنی چاہیے. تو ہلالی صاحب آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ پرائم منسٹر نے ان کو تو جواب دے دیا، ویری گڈ، لیکن اب انٹرنلی اپنے آپ کو سٹیبل رکھنے کے لیے گورنمنٹ کو بھی اور اپوزیشن کو بھی کیا آپس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے ڈسکشن کرنی چاہیے؟ بالکل بیکار ہے اپوزیشن کے ساتھ ڈسکشن کرنا. یہ اپوزیشن جو ہے ہماری یہ بک چکی ہے، ان کے ڈیپ انٹرسٹ ہیں ہمارے دشمنوں کے ساتھ، اور فرام ٹائم ٹو ٹائم یہ واضح ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی چلتا ہے. اور ایسے بھی بہت چیز ان کے بارے میں ہمارے ایجنسیز کو پتہ ہے جو عام عوام کو نہیں پتہ ہے. تو forget about them. ان کا جائیداد، ان کا اورینٹیشن، ان کا رخ، ان کا ویلیوز، ان کے لاجک، یہ سب چیز وہ ان کے پاس لے جا رہا ہے، امریکنوں کے پاس اور ویسٹ کے پاس. بھائی دیکھ لیں آپ انہوں نے اپنے پیسے کدھر رکھے ہوئے. تو forget about them. یہ گزرے ہوئے چیزیں ہیں، they are finished. اب اس کو بچائیں. یہ ایک آدمی ہے، اس کو بچائیں اس لیے کہ he is absolutely right. لیاقت علی خان سے لے کے جو بھی ہوا ہے اس ملک میں ان کا ہاتھ واضح ہوتا ہے. اور اس کے بعد ابھی بھی ہو سکتا ہے بھٹو کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بڑا واضح تھا. میں تو یقین ہی نہیں کہہ سکتا اگر واقعی امریکن دباؤ ڈالنا چاہتے تھے کہ وہ آدمی جو انہوں نے اس کو بچایا ہے ضیاء الحق کو، وہ کیسے اس کو ہی ہینگڈ ہم. میرے خیال میں یہ لوگ جب خفا ہوتے ہیں they are very very bitter and very vindictive. مگر ایک چیز تو ابھی سے ہی شروع ہو گیا ہے، اور وہ ہے آئی ایم ایف کا، ورلڈ بینک کا، اے ڈی بی کا. یہ سب ابھی سے ہی شروع ہو گیا ہے. اور آپ دیکھیں گے ان کا دباؤ کہ دو تین طریقے ہیں جو ہوتا ہے. I mean prices go up, inflation goes up. اب یہ جو ویکسینز ہیں مثال کے طور پہ، آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ ویسٹرن ملکوں کی ویلیوز اور سٹینڈرڈز کیا ہیں، آپ دیکھ لیں کہ یہ ویکسینز کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. لوگ دوسرے ملکوں میں مر رہے ہیں، انوکولیشن 10% بھی نہیں ہوا ہے. انہوں نے پکڑ کے رکھا ہے، خرید کے رکھا ہے گو ڈاؤنز میں اپنے لوگوں کے لیے، جو بڑے عرصے تک اس کو یاد نہیں ہوگا، ان کو ضرورت نہیں ہوگی. ان لوگوں پہ ہم بھروسہ رکھ سکتے ہیں؟ ان کو ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے. چھوٹی سی بات، مگر آپ نے اپنے اصولوں پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، چھوٹی سی بات ہے اور وہ ہے سیاسی پارٹیوں کے متعلق. دیکھیے جو بڑی سیاسی پارٹیز ہیں، چاہے ان کی لیڈرشپ کے جو بھی خیالات ہیں، لیکن وہ ایک حقیقت ہے اور ان کے ساتھ لوگ ہیں. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ یہ جو موروثیت جس نے پورا ہمارا کھوکھلا کر دیا نظام، اگر ہم سیکنڈ ٹیئر یہ جو پارٹیوں کی ہے ان سے ہم رابطے کریں اور ان کو کہیں کہ آپ ان لوگوں سے جان چھڑوائیں، تو میرا خیال ہے کہ ان پارٹیوں کے خلاف مکمل ہونے کے بجائے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو یہ پیراسائٹس ہیں ان سے الگ کر دیا جائے. اس کے لیے کوئی نہ کوئی اگر حکمت عملی بنائی جائے تو میرا خیال ہے بہتر ہے، کوئی راستہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ویری رائٹ. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے عمران صاحب جو اب ہم کافی زیادہ دیکھ رہے ہیں، آپ بڑا مسکرا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کچھ ہلالی صاحب کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں.
اس پہ بھی آ جاتے ہیں. لیکن جو میں ایک چیز کی طرف مینشن کرنا چاہتی کہ افغانستان اور انڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلوزنس جو پچھلے دنوں میں جس کا اثر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, اب یہ بھی ہے کہ وہ افغان طالبان کو بھی کانٹیکٹ کر رہے ہیں, ان کو بھی اپنے لانا چاہ رہے ہیں. یہ ساری صورتحال آپ کو کس طرف جاتی دکھائی دے رہی؟ کیونکہ الٹیمیٹلی تو وہ ان کو پاکستان کے اگینسٹ پہ استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں میں اس کے سوال کا بھی جواب دیتا ہوں. پہلے جو بھی جنرل صاحب اور ہلالی صاحب فرما رہے تھے, پہلے تو مجھے یہ بڑا اعتراض ہے ہلالی صاحب جو فرما رہے تھے نا کہ تمام اپوزیشن بکی ہوئی ہے. میں اس پہ اعتراض ہے میرا. ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ پوری اپوزیشن بکی ہوئی ہے. زیادہ تر میں یہی کہہ رہا ہوں, میری گزارش سن لینا. ہو سکتا ہے آپ کی بات سچ اور کچھ لوگ بکے ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ لفظ مناسب نہیں ہے. سب لوگ بکے نہیں ہوتے, آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ جو ابھی جنرل صاحب فرما رہے تھے, دیکھیں پاکستان میں ایک یہ حقیقت بن چکا ہے. پاکستان کے اس خطے میں ہم چاہیں بھی تو مسلم لیگ نون سے دیکھیں نا کتنی کوشش ہوئی ہے, لیکن نواز شریف کو الگ نہیں کر سکے. بھٹو آج تک زندہ ہے, بھٹو کے نام پہ انہیں ووٹ مل رہا ہے. عمران خان کو آپ چھوڑ دیں ان دونوں جماعتوں کی باتیں, عمران خان کو آج پی ٹی آئی سے الگ کر دیں تو پی ٹی آئی میں کوئی دوسرا ایسا بندہ نہیں ہے جو وہ قیادت سنبھال سکے. تو یہ اگر شخصی ووٹ ہوتا ہے, لوگ جتنی دیر تک یہ باقاعدہ ٹریننگ نہیں ہوگی اور عوام کو بھی اس بات کی پوری طرح سے سمجھ نہیں آئے گی, سمجھایا نہیں جائے گا, اتنی دیر تک یہ معاملہ ہو نہیں سکتا. اب آ جاتا ہوں سوال کی طرف. دیکھیں پاکستان تو ہمیشہ کہتا ہے کہ جی ہم امن چاہتے ہیں. اب تو نیٹو کی جو حالیہ رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ کے مطابق آپ دیکھ لیں کہ اس رپورٹ میں اب نیٹو نے یہ اعتراف کر دیا ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ طالبان افغانستان پر قبضہ کریں. پاکستان تو یہ چاہتا ہے, وہ طالبان پر زور دے رہا ہے کہ کسی سیاسی معاہدے کے لیے مراعات دیں تاکہ جو ہے نا بھارت جیسے بیرونی جو کھلاڑی ہیں نا وہ وہاں پہ عبوری حکومت کے خلاف ہیں, وہ اب طالبان کو یوز کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے خلاف دیکھیں وہ محاذ ایک بن جاتا ہے. طالبان آپ مجھے یہ بتائیں, آپ بھول گئی ہم نے ہزاروں جو جانیں یہاں گوا دی, جو ہمارے شہید ہوئے ہیں, وہ کون کرتا رہا ہے یہاں پہ؟ افغان طالبان خود یہاں پہ دھماکے کر کے دہشت گردی کے واقعات میں انوالو رہے اور پھر اعتراف بھی کرتے تھے, پریس ریلیز بھی جاری کرتے تھے, ذمہ داری بھی قبول کرتے تھے. لیکن آپ ان تمام چیزوں کے باوجود اس چیز سے بھی انکار نہیں ہے کہ طالبان ایک حقیقت بھی ہیں. وہاں پہ مذاکرات جب سب سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہوں گے, چیزیں ہوں گی, اور انڈیا تو ملا ہوا ہے, انڈیا تو چاہتا ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی امن نہ ہو, وہ تو ہمارا نقصان چاہتا ہے. لیکن آخری بات سن لیں, افغانستان کی حالت یہ ہے کہ چند دنوں میں, گزشتہ چند دنوں میں 80 سے زائد جو مختلف اضلاع میں نا خانہ جنگی کے واقعات ہو چکے ہیں, خونی جھڑپیں ہوئی ہیں. ان جھڑپوں میں سیکورٹی فورسز کے 90 اہلکار جو ہیں وہ ہلاک ہوئے, 100 جنگجو ان کے بھی مارے جانے کی اطلاعات ہیں. تو یہ کام اگر بڑھ گیا تو مزید آگے بڑھے, خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے. اچھا لیکن جنرل صاحب, امریکہ کو ہم اگر ہری جھنڈی دکھا رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم آپ کو نہیں دے رہے, تو پھر تو وہ انڈیا کے تھرو افغانستان میں رہنے کی کوشش کر سکتا ہے. اس ساری صورتحال میں تو ہمارے لیے اور بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے نا کہ انڈیا افغانستان کے تھرو بھی ہم پر اٹیک کر سکتا ہے. ادھر مشرقی بارڈر پر تو ہمیں پہلے ہی ظاہر ہے اس سے خطرہ ہے. تو پھر یہ کیسے؟ جی پہلے میں ایک چیز میں کلیئر کر دوں, کیونکہ میں نے ذرا ڈیل کیا ہوا ہے افغان طالبان اور طالبان کے جو باقی فیکشنز ہیں. دیکھیے جو پاکستان پر حملے ہوئے ہیں, جو پاکستان میں خون بہایا گیا ہے, وہ تحریک طالبان پاکستان ایک طالبان کی شاخ ہے, انہوں نے کیا ہے. ان کی پشت پناہی را, این ڈی ایس اور سی آئی اے وغیرہ کر رہے تھے. وہ بالکل مختلف ہیں. اور جو افغان مجاہدین ہیں یا جن کو افغان طالبان کہتے ہیں, وہ محض اپنے ملک کی حفاظت اور اس کی فریڈم کے لیے لڑ رہے تھے. اس لیے یہ, اور وہ زیادہ ہیں تعداد میں, بہت بڑی مقدار میں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے آپ کے ناظرین کے لیے سمجھنا کہ یہ ایک نیریٹو تھا جو امریکیوں نے ایک دفعہ چلایا تھا کہ there is no such thing as good Taliban and bad Taliban, only good Taliban is a dead Taliban. یہ ان کا نیریٹو تھا جو بہت چلا. لیکن جو لوگ ہم ڈیل کر رہے تھے, ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ یہ دو مختلف دھڑے ہیں. وہ ایک چھوٹا دھڑا ہے جو کہ فورن سپانسرڈ ہے, تحریک طالبان پاکستان, اور وہ ہیں جو ہمارے پر حملے کرتے ہیں. اور یہ جو افغان طالبان ہیں, انہوں نے ایسا کام نہیں کیا, بلکہ ان کو منع کیا ہے کہ آپ یہ نہ کریں. اس پر ہم وہ زیادہ بحث نہیں کرتے, اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو افغان مجاہدین ہیں یہ اپنی سوچ میں بالکل راسخ ہیں, سیدھے. ان کو ٹویسٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ جی وہ امریکہ ان کو یہ پڑھا دے گا یا ہندوستان ان کو یہ پڑھا دے گا.
ہندوستان اگر ملوث ہوتا ہے کسی ملٹری معاملے میں، جو کہ میرا خیال ہے نہیں ہوگا، وہ بہت ذہین لوگ ہیں. آپ دیکھیں کہ حالانکہ ان کے معاہدے ہیں امریکہ کے ساتھ لاجسٹک کے، لیکن ابھی تک کسی نے بات نہیں کی کہ بھی ہندوستان بیس دے گا یا نہیں دے گا. میرا اپنا خیال ہے یہ ہے کہ جب ہر جگہ سے وہ مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو تاجکستان اور ازبکستان اور ہر جگہ ٹرائب وہاں پر رشین انفلوئنس ہے، وہ بھی نہیں جگہ دے رہے، ہم نے بھی انکار کر دیا. یہ جائیں گے کشمیر میں، ناردرن کشمیر میں. اس کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ یہ چائنا کے اور یہ ہندوستان چاہے گا کہ ادھر ہی آ جائیں تاکہ ان کو ایک قسم کی سپورٹ مل جائے چائنا کے خلاف. لیکن امریکہ پھر سوچے گا کہ وہاں جانا ان کے لیے چائنیز کے پوائنٹ آف ویو سے، اور وہ وہاں سے کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، پھر ان کو پاکستان کے اوپر سے گزرنا ہے اگر وہ افغانستان میں جانا ہے. تو ہندوستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ طالبان کی اس طریقے سے مدد کر سکے جیسے کہ باقی ارد گرد کے جو ملک ہم کر سکتے ہیں. مین جو چیز ہے میں آپ کو بتا دوں، جو اگر ہم نے اس بات پر اگر ہم یقین رکھتے ہیں کہ وی ہیو نو فیوریٹس، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر ہلالی صاحب نے میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی ہے اور میرے دوسرے بھائی نے مجھے ہر وقت مارا ہے، میرا خون نکالا ہے، اور میں بعد میں کہوں کہ میرا کوئی فیوریٹ نہیں ہے، تو بڑی بیوقوفی کی بات. لیکن ان حالات میں بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے کوئی فیوریٹس نہیں ہیں، اور جو آج بھی ہمارا خون بہا رہے ہیں ان کے پاس بھی ہم جا کے مل رہے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ میرے خیال میں بہرحال اوور ڈوئنگ ہے. بٹ اینی وے جنرل صاحب یہ بڑے زبردست آپ نے پوائنٹس اٹھائے ہیں، اور آپ نے جس میں کشمیر کا بھی ذکر کر دیا ہے، تو انڈیا یہ بھی کر سکتا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے بھی پاکستان پر کوئی دباؤ بڑھائے یا نہیں، اس کے بارے میں بھی بات کرنی بڑی ضروری ہے. آپ سے ریکویسٹ کروں گی ہمارے ساتھ بھی ایک چھوٹا سا ناظرین بریک لے لیتے ہیں، اور بریک سے آتے ہیں تو پھر مزید بھی خطے کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے، اور خاص طور پر آپ کو بتائیں گے کہ کیا اس بات کا امکان پیدا ہو رہا ہے کہ انڈیا نے کشمیر میں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو 5 اگست کا اقدام کیا تھا جس میں اس کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا تھا، کیا وہ واپس ہو سکتا ہے؟ اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ بات ہو رہی کہ افغانستان میں آئندہ دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان کو پھر بڑا سنبھل کے اور بڑا ہی دیکھ بھال کے ہر فیصلہ ہر بات کرنی ہوگی. پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے اس پر تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، لیکن ایک اور اس سارے ہنگام میں یہ بھی اہم خبر سامنے آئی ہے کہ 24 جون کو نریندر مودی کی جانب سے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی ہے جس میں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے خاص طور پر گفتگو ہوگی. کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس میں الیکشن کرانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس کی خصوصی حیثیت کی بحالی کے حوالے سے بھی غور ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، اس پر بھی کامنٹس میں ذرا جلدی سے لے لوں. ہلالی صاحب پہلے آپ اس پر اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیجئے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ اسپیشل جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی جا رہی ہے اس میں کیا کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے؟ کوئی عالمی پریشر کی وجہ سے انڈیا واپس لے لے؟ اچھا نہیں کچھ نہیں، مگر میں چاہوں گا آپ جلدی سے جنرل صاحب سے پوچھ لیں، اس لیے ہی از ان ہری، آپ ان سے پوچھ لیں ضرور، پھر ہم آرام سے بات کرتے ہیں اس پہ. اچھا چلیے، آپ نے اپنا ٹائم جنرل صاحب کو دے دیا تو میں جنرل صاحب سے ہی لے لیتی ہوں کمنٹ. جی جنرل صاحب یہی کوشچن آپ کے لیے کہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کچھ اچھی خبر آ جائے؟ آپ نے کبھی مکینکس کے متعلق اگر پڑھا ہو ضرور سنا تو ضرور ہو، کچھ ایسے والو ہوتے ہیں جو ون وے والو ہوتے ہیں، ان میں سے پانی ایک طرف جا سکتا ہے واپس نہیں آ سکتا. تو اس کا بات کا کوئی امکان نہیں ہے میری نظر میں کہ بی جے پی کے انڈر یہ جو گورنمنٹ ہے مودی کی، یہ جو اقدام کر رہی ہے یہ بالکل واپس نہیں لے گی. اور یہ میں کہاں سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے، دیکھیں یہ جو فارمرز کی تحریک تھی بہت بڑی تحریک تھی، بہت دیر تک چلتی رہی. کوئی بھی اگر دنیا کی حکومت ہوتی امریکہ سمیت تو شاید وہ ان کی بات مان جاتے، تھوڑا سا بینڈ ہو جاتے. ایک رتی چینج نہیں ہوا وہ مودی اپنی جگہ سے. اور جو کچھ اس نے کشمیر میں کیا ہے اس کی وجہ سے تو اس کی پاپولیرٹی انتہا پسند ہندوؤں میں بڑی ہے. آر ایس ایس نے مزید اس کی حمایت کا انڈیا دیا ہے، تو وہ اس کو واپس کیسے کرے گا؟ یہ جو ہونے جا رہی ہے یہ ان کو کانفیڈنس میں لے کے کوئی مزید اقدامات کا اعلان کر سکتا ہے، یہ میرا اندازہ ہے. باقی جیسے، اور میں ایک بات کہتا جو ہوں پاکستان کے ریئیکشن کے سلسلے میں، پاکستان نے ابھی سے پریمپٹ بھی کیا ہے، بتایا ہے یو این کو بھی کہ یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے. لیکن میری بہن اور میرے بھائی جو سن رہے ہیں ناظرین، ایک طرف تو پریکٹیکل اقدام ہو رہے ہیں کہ ایک کے بعد یکے دیگرے وہ تیسرا چوتھا قدم اٹھا رہے ہیں، پریکٹیکل قدم اٹھا رہے ہیں، اور ہم بھاگے پھر رہے ہیں محلوں میں کہ جی یہ دیکھو ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ دیکھو ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. دنیا ایسے چلتی ہے، جو لوگ ایسے چلانے کی کوشش کریں گے ان کو جلدی سمجھ آ جائے گی کہ دنیا پھر اصل میں کیسے چلتی ہے. اگر آپ نے بھارت سے کوئی
کا کام رکوانا ہے تو آپ کو پھر پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے رکے گا. وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, کلبھوشن ادھر کیا کر رہا تھا, آئے دن جو حملے ہو رہے ہیں وہ کون کروا رہا ہے, وہ پریکٹیکلی آپ کو بھی دبایا ہوا ادھر سے آپ کے بہن بھائیوں کو صبح شام انہوں نے دبا رکھا ہے. آپ بھاگے پھر رہے ہیں کبھی ادھر اور کبھی ادھر, اور سوچ رہے ہیں کہ اس کا ایک ریاکشن ہوگا اور آپ بھارت کو قابو کر لیں گے یا کوئی ایسی بات ہو جائے گی. تو ایسا نہیں ہونے والا, ایسا نہیں ہونے والا. لیفٹیننٹ جنرل نعیم لودھی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ پھر آپ دوبارہ ملاقات ہوگی کسی وقت اور ضرور انشاءاللہ آپ کو ہم دوبارہ بھی لیں گے. لیکن اب ہلالی صاحب آپ کی طرف آ جاتی ہوں. جو ہلالی صاحب جنرل صاحب کا موقف تھا, آپ اگری کریں گے اس سے؟ ہاں, جنرلی سپیکنگ صحیح کہہ رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا تھا آپ کو یہ خواب کدھر سے آیا تھا کہ یہ واپس جا رہا ہے. میں تو حیران ہو گیا یہ سن کے کہ یہ کیسے واپس جا رہا ہے. آپ دیکھیے دعوت کس کو دیا ہے اس کو دیا ہے, وہ عمر عبداللہ کو دیا ہے, وہ مفتی محبوبہ مفتی کو دیا ہے, اور ایک دن پہلے ان کی اپنی گاڑیاں اور گھر جو ایز چیف منسٹرز وہ انٹائٹل تھے وہ اس کا واپس لے لیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں, اور پھر بھی ان کو دعوت دیا ہے کہ آؤ میں سنوں گا تمہارا کیا کہنا چاہتے ہو. نو کوسچن آف دیٹ. بالکل یہ آدمی یہ جیتا ہے اس کا الیکشن ایک پاگل حرکت پہ, اور وہ جو بالا کوٹ کی بامبنگ پہ, وہ تو الیکشن جتایا ہے اس کو. اتنی نفرت کرتے ہیں ہندو ان کے اپنے مسلمانوں سے اور ہم سے اور بھی زیادہ. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ کہنا کہ یہ آدمی واپس جائے گا, it's all nonsense. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ جنرل صاحب نے صحیح کیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں 3-4 لوگ لشکر محمد بقول موڈی کہتا ہے کہ یہ پکڑے گئے ہیں, بڑے ہتھیار نکلے ہیں ان کے ساتھ کل. میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان کا جو حق ہے کشمیریوں کا کہ آکیوپیشن فورس کے لڑنے کے خلاف, اور ہمارا جو فرض ہے ایز اے UN چارٹر ممبر کہ آکیوپیشن فورسز کو جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کو مدد کرنے کے لیے, یہ کب ہوگا؟ نمبر 1. اور دوسری بات ہے سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ بلائیں. یہ کیا کر رہا ہے موڈی؟ یہ 1.5 ملین لوگوں کو ادھر سیٹل کیا ہے, ان سے آپ الیکشن کروا کے ایک ہندو میجورٹی گورنمنٹ نکالے گا ادھر سے. یار ڈونٹ یو سی دا گیم, اٹس سو آبویس. یہ OIC کو بلائیں, وہ محمد بن سلمان کو, اور کہیں کہ تمہارا جگری دوست کیا حرکتیں کر رہا ہے, آؤ کھڑے ہو اور ہمیں جواب پڑے گا. ٹھیک ہے, اچھا, لیکن آپ کو کوئی امید نہیں. عمران صاحب فلور اب آپ کا. دیکھیں ہلالی صاحب جو کہہ رہے ہیں نا ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن کوئی کچھ نہیں کرے گا. OIC جو صرف وہ رہ گئی, اس کی حیثیت رہ گئی OIC, وہ کچھ نہیں کر سکتی, نہ وہ کرے گی. یونائٹڈ نیشن انڈیا کے ساتھ ہے, وہ آپ کے لیے کبھی نہیں کرے گی. آج تک انہوں نے کیا کیا 72 سال میں جو آپ کے لیے وہ کریں؟ اگر آپ کرنے کی بھی کوشش کریں گے تو وہ ویٹو کر دیں گے. ٹھیک ہے, باقی پھر کیا رہ جاتا ہے؟ صرف آپ کے پاس اپنی قوت بازو ہی رہ جاتی ہے. آپ نے جو بھی کرنا خود کرنا ہے. انہیں جب اس بات کا یقین ہے کہ یہ صرف باتیں کرتے ہیں, انہوں نے عملاً کچھ نہیں کرنا, تو پھر انہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ کیوں واپس لیں گے؟ انڈیا, یہ صرف آپ ایک بات سمجھیں کہ امیت شاہ وہاں پہ جو وزیر داخلہ ہیں ان کو انڈیا میں مودی کے بعد سب سے طاقتور سمجھا جاتا ہے, اور بعض لوگوں کے مطابق تو شاید وہ مودی سے بھی زیادہ طاقتور ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے کشمیر کے حوالے سے ایک میٹنگ چیئر کی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ترقیاتی منصوبے ہم شروع کریں گے, اور جو مرکزی ہماری جگہ ہے کشمیر کی اس کو ہم ترقی اور بہبود جو وہاں پہ کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے. وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, اپنی گیم انہوں نے بساط بچھائی ہوئی ہے. آپ کو دھوکہ ضرور دے رہے ہیں, آپ کو انگیج ضرور کر رہے ہیں. پوری دنیا میں یہ ان کا میڈیا اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ اس سے یہ راہ ہموار کرے گا, کہ رائے ہموار کرے گا کہ دیکھیں جی ہم تو کر رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے فلاں. عملاً وہ کچھ نہیں کریں گے. عملاً وہ ہر وہ کام کریں گے جس سے کشمیریوں کو نقصان ہو, جس سے پاکستان کو نقصان ہو. ڈیفرنٹ کانسپیریسی تھیریز جو آپ کو پتہ چل رہی ہوتی ہیں, ان میں نے ایک تھیری یہ بھی سنی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے یہ جو 5 اگست کا اقدام ہے وہ واپس کروا لے, اور بدلے میں پھر پاکستان سے کہہ کے دیکھیں ہم نے آپ کے لیے یہ کروا دیا, اب آپ ہمیں اڈے دے دیں. کوئی ایسی بارگیننگ سچویشن بھی ہو سکتی ہے. آپ یہ بتائیں, پہلی بات تو یہ کہ ایسا یہ بچوں کا کھیل تو ہے نہیں کہ ایسے ہو جائے, لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے, اگر پاکستان کشمیریوں کو واقعی 5 اگست سے پہلے کی پوزیشن مل جاتی ہے,
تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی. لیکن عمران خان میں آپ سے کہہ دوں, آپ لکھ لیں میری بات, کہ پھر بھی اڈے نہیں دے دے ٹھیک ہو گیا. ہلالی صاحب, آپ کو پھر اب کیا لگ رہا ہے, پھر یہ جو کانفرنس ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ الیکشن ڈرامہ وغیرہ کر رہے ہیں اب, اور اس سے پھر کیا فائدہ حاصل کر لے گا انڈیا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جنرل ریاکشن جو ہوا ہے دنیا میں, جو انہوں نے حرکت کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا ہے. تو مودی بتا رہا ہے کہ میں کنسرنڈ ہوں, میں مسلمانوں سے بھی پوچھ رہا ہوں, میں جو لوگ میرے خلاف ہیں ان سے بھی بات کر رہا ہوں, ہر طریقہ میں کر رہا ہوں, مگر کروں گا میں وہی جو نیتن یاہو نے فلسطین کے ساتھ کیا تھا. میں مسلمانوں کو نکال کے ہندوؤں کو رکھوں گا, یہودیوں کو جیسے اس نے نکال کے عربوں کو نکال کے یہودیوں کو رکھا ہے. اٹ از ایبسولوٹلی کمپلیٹ ریپلیکا وہ جو ہو رہا ہے فلسطین میں, اور امریکہ ان کے ساتھ ہے, ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں امریکہ کہ خدا کے لیے ٹیک اٹ ایزی, تھوڑا سا ان مسلمانوں سے بھی بات کریں, کوئی تبادلہ نہیں ہونا ہے, اور ہم نے ان کے خلاف لڑنا ہے, اور کشمیریوں نے ان کے خلاف لڑنا ہے, اور ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اور جو مدد ہم دے سکتے ہیں ہم نے دینا ہے. ہلالی صاحب امریکہ صرف ان کے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ پوری مدد بھی کر رہا ہے, ان کی پوری پشت پناہی بھی کر رہا ہے, ان کو پوری سپورٹ بھی دے رہا ہے, صرف ساتھ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. چلیں جی, دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا سچویشن ہوتی ہے خطے کی, اور یہ ظاہر ہے ساری براہ راست پاکستان سے جڑی ہوئی ہیں, اس پر ہماری نظر رہے گی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو ایک اور جو تبدیلی آئی ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. وہ تبدیلی ہے کہ ایران میں صدارتی انتخاب میں ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ ایران کے نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں. اس سے پاکستان اور ایران کے ریلیشن شپ کیا ہوں گے, خطے پہ کیا اثرات ہوں گے, اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ابراہیم رئیسی ایران کے نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں. اس سے کیا ایران کی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں پالیسی میں, اور اوور آل دنیا کے ساتھ وہ کیسے چلے گا, ذرا عمران صاحب سے پہلے جانتے ہیں. عمران صاحب, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ بڑے مشکل حالات میں سے ایران گزرا ہے, سیکشنز ہیں, ساری چیزیں ہیں, تو کیا آپ کو لگ رہا ہے, کیا تبدیلی کوئی آئے گی یا جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلے گا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلے گا, بلکہ مزید بھی امریکہ کی طرف سے ایران کے حوالے سے مشکلات بڑھ سکتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ سپریم کمانڈر, جو ایران کے سپریم لیڈر خامنئی, ان کے انتہائی قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں, اور ان کے حوالے سے یہ سمجھیں کہ ان کو ایک بہت ہی سخت گیر طبیعت والا انسان مانا جاتا ہے. اور جب انہیں بنایا گیا تھا عدالتی نظام کا سربراہ ایران میں, تو اس وقت ان کا جو ایک بیان بڑا مشہور ہوا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو کرپٹ لوگ ہیں ان کی صرف انگلیاں نہیں کاٹیں گے ہاتھوں کی, بلکہ ہم ان کے پورے ہاتھ کاٹ دیں گے. تو یہ دوسری بات, یہ ان کا نام اس لسٹ میں بھی شامل تھا جن پر امریکی وزیر خزانہ نے 2019 میں اپنی پابندیاں بھی عائد کی تھیں. تو یہ اس حوالے سے ان کا بڑا ایک بیک گراؤنڈ ہے, بڑی چھوٹی عمر سے یہ اس جدوجہد میں ساتھ تھے, اور ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ لچک بھی نہیں رکھتے اپنے رویے میں. ہاں جی, لہٰذا یہ اب دیکھتے ہیں کہ ایران کا یہ صدر کا منصب سنبھالنے کے بعد کیا, ویسے تو عام طور پہ وہاں پہ کوئی پالیسی میں چینج خاص آتا نہیں, کوئی صدر بدلنے کے بعد پالیسی سپریم کمانڈر کی ہی وہاں پہ زیادہ چلتی ہے. لیکن اب یہ اس میں سختی کتنی لاتے ہیں یا نرمی کتنی لاتے ہیں, یہ آنے والے دن بتائیں گے. جی ہلالی صاحب, یور ٹیک. یہ ایک پی ایچ ڈی ہے, چیف جسٹس رہ چکا ہے ایران کا, اسٹرکٹ آدمی ہے اور خامنئی کا آدمی ہے, تو میرے خیال میں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ کوئی ریلیکسیشن ہو کسی چیزوں کے بارے میں. میرے خیال میں ایران کا جو مڈل ایسٹ میں جو لیبنان اور سیریا اور یہ وہ ان کے جو یہ ریلیشنز ہیں ان ملکوں سے, حماس سے اور حزب اللہ سے, یہ وہ سب ویسے ہی رہیں گے, بلکہ دے ول اسٹرینگتھن. تو میرا اپنا خیال ہے کوئی بڑا چینج نہیں ہے. میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ اس کو ٹرین کر رہا ہے خامنئی کہ خود جب نکلے ایسے آدمی کو وہ سپریم لیڈر بنا دے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک اٹ وڈ بی ویری انٹرسٹنگ. دیکھیے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ جو لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے وہ کھڑے نہیں ہونا چاہتے تھے, اور انہوں نے
अपना डिफीट को कंसीड कर दिया, वोट्स खत्म हो काउंटिंग के मच बिफोर वोट्स काउंटिंग खत्म हुआ था। इसका जो विक्ट्री है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पे, ये बेमिसाल है ईरान में। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा पावरफुल आदमी है, खमेनी का आदमी है, और हर लिहाज से वो स्ट्रिक्ट कंजर्वेटिव है, तो ऐसे ही चलेगा मामला। ठीक है, लेकिन महमूद अहमदीनेजाद को इंतखाब लड़ने से रोका क्यों गया? देखिए, असल इशू यही है जो हिलाली साहब अभी बता रहे थे ना, कि वहाँ पे पॉलिसी डिसीजंस होते हैं। यहाँ हमने ये बड़ी एक, ये सिर्फ खिलाली साहब नहीं कहा, ये एक बड़ी इस पे बहस भी हो रही है कि शायद ये उनके जाननशीन है और वो उनको ट्रेंड भी करना चाहते हैं, लिहाजा इसलिए वो चाहते थे कि यही सदर मुंतखब हों। ठीक है, और जो इनके सामने 5 तो फिर इंतखाब काहेगा अगर इतना ही डिसाइडेड है? ऐसे ही होता है, इसी तरह होता है। आप पता नहीं पाकिस्तान के साथ मामला बेहतर होंगे या? देखिए, वो जो पॉलिसी चल रही है वही पॉलिसी चलेगी। इनके लिए एक बड़ा चैलेंज है, 5 बड़े चैलेंज है मेरे नज़दीक इनके लिए। जो आलमी पाबंदियाँ ईरान पे, वो उसके बाद बेरोज़गार, क्योंकि ईरान में बेरोज़गारी में बड़ा इजाफा हो रहा है। फिर खारजा पॉलिसी, जैसे आपने जिक्र किया, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, दूसरे जो इस्लामी ममालिक हैं या दुनिया भर में जितने मुल्क हैं, ईरान को बड़ा मसला है इस वक्त, वो बड़ा एक चैलेंज है। फिर कोरोना में 30 लाख से ज़ायद जो ईरानी हैं वो कोरोना से मुतासिर हो चुकी हैं, उससे वो कैसे निपटते हैं। और फिर ख़ास तौर पे ईरान में माहौलियाती बहरान भी है, उसको बड़े चैलेंज। हाँ जी, तो ये 5 बड़े चैलेंज हैं इनके सामने। तो अब ये अपनी पॉलिसी देंगे, लेकिन कम व बेश वही होगी जो माजी में। ठीक है, चलिए जी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त आती ख़त्म होता है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।